अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है इंशाअल्लाह फ़हम इस्लाम कोर्स के तारफ़ी सेशन ज्वाइन करने वाली तमाम सिस्टर्स खैराफियत के साथ होंगी। मैं मुबशरत राई और उस्मानी ऑनलाइन अकेडमी की डायरेक्टर आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस सेशन में इंशाअल्लाह फ़हम इस्लाम कोर्स के मुतालिक तफसील से हम ये जानेंगे कि इस कोर्स का निसाब क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या रहेगा और इसकी खसूसियात क्या है। फ़हम इस्लाम कोर्स में इंशाअल्लाह हम मुतअद्दिद मौज़ूआत को लेकर चलेंगे, जिसमें इंशाअल्लाह हम तजवीद भी सीखेंगे, तफसीर भी सीखेंगे और इसके साथ ही हदीस और अक़ाइद से मुतालिक और साथ ही फ़िक़ही मसाइल के मुतालिक भी हम सीखेंगे और इसके साथ साथ मसनून दुआएं, सुनन और आदाब के मुतालिक भी हम सीखेंगे। तो ये तो एक मुख्तसर से खाकी की सूरत में मैंने आपके सामने उन मौज़ूआत को रखा है जो कि इस कोर्स के निसाब का हिस्सा रहेंगे। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी मुख्तसर अंदाज में मैं थोड़ी थोड़ी वजाहत भी करती चली जाऊँ कि इन जो ये यहाँ पे मौज़ूआत मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इन मौज़ूआत में क्या कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तजवीद के हवाले से। हदीस पाक में इरशाद है, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल क़ुरआन कमा उन्ज़िला। बेशक अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं कि कुरान जैसे नाजिल किया गया है उसे उसी तरह ही पढ़ा जाए। उसी तरह पढ़ने से मुराद हरूफ को अपने मखारिज से पूरी वजाहत यानी कि बेहतरीन अंदाज में निकालना और ज़ेर ज़बर का तलफ़ुज़ भी बिल्कुल वाज़ेह करना। इसको हम एक मिसाल के साथ आसान अंदाज में समझते हैं। फ़ुक़हाए कराम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने किसी अच्छे कारी से, किसी अच्छे उस्ताद से दुरुस्त कुरान पढ़ना ना सीखा हो, दुरुस्त कुरान से मुराद तजवीद के उसूल व ज़वाबित के साथ कुरान पढ़ना ना सीखा हो, तो वो शख्स सिर्फ सूरह फातिहा में ही 61 गलतियाँ करता है। 61 मिस्टेक्स ओनली सूरह फातिहा में उसकी होती हैं। तो ये देखें कितनी बड़ी बात है अगर हम इस पर सोचने की कोशिश करें। यहाँ पर अगर हम अपनी रोज़मर्रा की तिलावत को अगर हम एक तरफ भी रखें, हम सिर्फ नमाज का ही जायज़ा लें, तो देखें नमाज में सूरह फातिहा हम कितनी बार पढ़ते हैं और हर रकत में, बल्कि हर रकत में हमारी सूरह फातिहा शामिल होती है। तो इस हवाले से देखें कि अगर हमारी तजवीद बेहतर नहीं होगी, तजवीद के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगा, उसूल व ज़वाबित क्या होते हैं, कुरान को दुरुस्त अंदाज में पढ़ना क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हमें मालूम नहीं होंगी, तो फिर हम अपनी हर नमाज की हर रकत में कितनी ज़्यादा गलतियां करते चले जा रहे हैं। और यकीन माने कि कहीं न कहीं यही वजूहात होती हैं जो बाद में हमें ये शिकवा करने पर मजबूर करती है कि हम तो तिलावत भी करते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम नमाज रोज़ा भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी ज़िंदगी मसाइल से घिरी हुई है, मसाइल हमारे ख़त्म नहीं हो रहे। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, वजह क्या होती है कि हम जो तिलावत कर रहे हैं, हम जो इबादत कर रहे हैं, वो दरअसल इतनी गलत है कि हम बजाय सवाब लेने के उसी में हम गुनाह लेते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने कुरान जैसा पढ़ना चाहिए था, जैसा सीखना चाहिए था, उसके पढ़ने का जो हक था वो हमने अदा नहीं किया होता। और हम जो गलतियां कर रहे होते हैं, सम टाइम वो गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि उसके सबब मानी ही तब्दील हो जाते हैं। और चूंकि हमें नॉलेज नहीं होता कि उसूल व ज़वाबित क्या थे या हमें किस चीज़ का ध्यान रख कर पढ़ना था, तो हमें ये मालूम ही नहीं होता कि जो हमने पढ़ा है आया उस पर हमें सवाब ही मिलना है या उस पर हम गुनाह लेकर उठ रहे हैं। बतौर मुसलमान अगर हम ये देखें, सोचें, तो कहीं ना कहीं हर किसी के दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि कुरान को हम बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ें, लेकिन दूसरी जानिब हमारी दुनियावी मसरूफियात इतनी ज़्यादा होती है
کہ ہم قرآن کو پراپر طریقے سے سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں دے پاتے، ہم کسی جامعہ میں نہیں جا پاتے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں. تو اسی لیے عثمانی آن لائن اکیڈمی ایک بار پھر آپ بہنوں کے لیے تھوڑا مختلف انداز میں ایک کورس کے ساتھ حاضر ہوئی ہے کہ آپ بہنیں گھر بیٹھے دین کا علم حاصل کر سکیں، قرآن کا علم حاصل کر سکیں، قرآن سے جڑی رہیں، اپنی تجوید کو، اپنے مسائل کو، اپنی تفسیر کو، اپنے عقائد کو گھر بیٹھے آپ لوگ بہتر کر سکیں. یہاں پر ایک بات میں وضاحت کرنا چاہوں گی کہ کسی بھی علم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مسلسل محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صرف 2 ماہ میں ہم انگلش میں مکمل عبور حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح ہی دیگر جو بھی علوم ہو، دینی علوم ہو، اس میں بھی ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہر علم حاصل کرنا ہوگا، چاہے وہ تجوید کا علم ہو، تفسیر کا ہو، فقہی مسائل کا ہو، عقائد یا حدیث کا ہو. کبھی بھی 1-2 ماہ کی مدت میں ہم کسی بھی شعبے میں ماہر بن کر نہیں نکل سکتے. یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس کورس میں ہم نے اپنے نصاب میں حدیث کو بھی شامل کیا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب یا مقصد نہیں ہے کہ آپ اس 2-3 ماہ کے عرصے کے بعد آپ جب فارغ ہو کر نکلیں گی تو آپ شیخ الحدیث بن چکی ہوں گی. تو ایسا نہیں پاسبل. تو یہاں پر ہمارا جو مین فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ دین کو سیکھتے چلے جانا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلا سٹیپ اٹھا لیں. جب ہم پہلا سٹیپ اٹھا لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ دین کے ساتھ کنیکٹ رہنا، دین کو سیکھتے چلے جانا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو تجوید کورس میں انشاءاللہ جو کچھ ہم سیکھیں گے، آپ کے ماہر جو معلمات ہیں وہ آپ کو سکھائیں گی. اس میں حروف کی پہچان ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی تلفظ پر خصوصی توجہ دی جائے گی. تلفظ عموماً ہماری بہنوں کے بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتا ہے کہ عموماً ہمارے ہاں جو کلچر ہے وہ یہی کہ بچپن میں قرآن بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے کسی اچھے استاد کے پاس قرآن پراپر نہیں سیکھا جاتا، اور پھر باقی پوری زندگی ہم دنیاوی تعلیم کی طرف لگا دیتے ہیں. تو وہ جو قرآن کو تجوید کے اصول و ضوابط کے ساتھ سیکھنے کے لیے تلفظ ضروری تھا، تو اس میں بہت کمی رہ جاتی ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوگی اس کورس میں کہ تلفظ پر خصوصی توجہ دی جائے، اور اس کے ساتھ ہی تجوید کی جو بنیادی قواعد ہیں، اصول و ضوابط ہیں، وہ آپ کو اچھے سے یاد کروائے جائے، سمجھائے جائے، اور اس کے ساتھ ہی مخصوص صورتوں پر ان کا اجرا بھی کروایا جائے. یعنی کہ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو تجوید کے اصول و ضوابط کا رٹا لگوائیں، بلکہ ہمارا فوکس اس چیز پر بھی ہوگا کہ ہم جو اصول و ضوابط آپ کو سمجھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی پریکٹس بھی کروائیں، تاکہ آپ کو یہ خود بھی نالج ہو سکے کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے. اور اگر اپلائی کرنا آپ کو آ رہا ہے تو آپ کو یہ بھی نالج ہو کہ آپ کو خود ہی فیل ہونے لگے گا کہ آپ کتنے % بہتر پڑھ رہی ہیں یا کتنے % آپ غلطی کر رہی ہیں. تو تجوید کے اس پارٹ میں، اس نصاب میں ہم انشاءاللہ یہ چیزیں سیکھیں گے. اس کے ساتھ متعدد اور بھی چیزیں ہوں گی جو کہ انشاءاللہ آپ تفصیلی پھر جان پائیں گے. اس کے ساتھ ہی اگر ہم تفسیر کے حوالے سے بات کریں، جیسے یہاں پر میں ایک علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کا قول میں بتانا چاہوں گی. وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ کسی فن میں، مثال کے طور پر طب کا فن ہو یا حساب ہو، تو ان کی کتابیں پڑھیں اور ماہر ہو جائیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ایسا پاسبل نہیں ہے، عموماً لوگ نہیں کرتے ایسا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے قرآن مجید، اس کے ساتھ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یعنی کہ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن ہی ان کے لیے نجات کا راستہ ہے، قرآن ہی ان کے لیے سعادت مندی، خوشحالی کا سرچشمہ ہے، قرآن ہی ان کی دین اور دنیا کی بھلائی کا سبب ہے. یعنی کہ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اگر ہم تجوید کی طرف آ بھی جاتے ہیں لیکن دوسری طرف ہم تفسیر کو اگنور کر دیتے ہیں، اور اگر ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں تو ہم تجوید کو اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ یہ دونوں چیزیں
لازم و ملزوم ہے، یعنی کہ دونوں چیزیں نہایت اہمیت رکھتی ہیں اور دونوں چیزوں کی الگ الگ اہمیت ہے کہ اگر تجوید کی ہمیں ہر لمحہ ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح تفسیر کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ تفسیر جب تک ہم نہیں جان پاتے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہونا ہے، یہ چیزیں ہم نہیں جان پاتے. سم ٹائم ہم صرف ترجمہ پڑھنے کے بعد ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ فلاں سورہ فلاں آیا صرف اس دور کے لیے تھی، فلاں پیغمبر کے لیے تھی، فلاں قوم کے لیے تھی، ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے. پھر جب ہم ایسی سوچیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں تو پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن میں کیا حوالے لیے، آج کے دور کے حوالے سے بھی کیا ہم اس چیز کو سمجھ پائیں گے کہ آج کے دور کے حوالے سے قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کے لیے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے اس میں غور و فکر کرنا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ کیسے اسے دل میں اتارنا ہے، کیسے اس سے محبت کرنی ہے، کیسے اس کو اپنے عمل میں لانا ہے، اور کیسے اس کے لیے وقت نکالنا ہے، اگر یہ تمام چیزیں سیکھنی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں تفسیر کو ہمیں سیکھنا ہوگا، اور تفسیر کو سیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا. اور انشاءاللہ اس کورس میں جو ہم نے اپنے تفسیر کا جو نصاب رکھا ہے وہ سورہ نور رکھی ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں کیا احکامات ہیں، کیا اصول و ضوابط ہمیں بتائے جا رہے ہیں، کیا ہمارا، اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کے دور کے حوالے سے ہمیں اس میں سیکھنے کی کیا چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، جو بانڈ ہے، وہ کیسے مضبوط ہوگا. جب ہم تفسیر کی بات کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے، کسی کورس میں، مثال کے طور پر اگر ہم اسی کورس کی بات کریں، فہم اسلام کورس کی، تو یہاں پر جب بہنوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس کورس کا ایک حصہ تفسیر کا بھی ہوگا، تو ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہم مکمل قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، یا کتنے پاروں کی تفسیر پڑھیں گے، یا کتنی صورتوں کی تفسیر پڑھیں گے. تو دیکھیں یہاں پر ایک چیز کے حوالے سے اپنے ذہن کو بالکل کلیئر کر لیجئے، یہ جو شارٹ کٹ کا رستہ ہے یہ بالکل بھی کسی بھی حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی علم کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے. اور اگر خاص طور پر ہم دینی علم کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے تو بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے. شارٹ کٹ کے رستے سے کیا مراد ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں تفسیر سیکھنی ہے تو ایک طرف ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے تعلق بھی مضبوط کرنا ہے، ہمیں بہت اچھے مومن بھی بننا ہے، ہمیں سب کچھ سیکھنا بھی ہے. دوسری جانب ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم بہت مختصر مدت میں یہ سب سیکھ جائیں، ہم 1-2 مہینے کی مدت میں ہم پورے قرآن کو سیکھ جائیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے. اور اگر ہم اس طرح کریں کہ مختلف ہم سپارے اس میں رکھیں، متعدد سورہ اس میں رکھیں، تو بھی کیا ہوگا، ہم بہت ڈیٹیل سے ان سب چیزوں کو نہیں سیکھ پائیں گے. ہاں ایک خلاصے کی صورت میں ایسا پاسبل ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایک خلاصے کی صورت میں ان سب چیزوں سے ایک نظر ڈالیں، تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. اور اگر ہم تفسیر کو تفصیل کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں صبر و تحمل کا بھی مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے ذہن میں ایک بات کو بٹھانا ہوگا، وہ یہ کہ ہم نے قرآن کو ڈیٹیل کے ساتھ سیکھنا ہے، سیکھنے کے ساتھ ہم نے عمل میں بھی لانا ہے، اور عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، ایک بانڈ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، ایک مومن کا، وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، وہ مضبوط کیسے ہوگا، ہمیں اس پر بھی محنت کرنی ہوگی. تو جب ہم ان سب چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم جو بھی تفسیر کے نصاب میں جو بھی چیز پڑھیں گے وہ انشاءاللہ ہم پہ اثر بھی کرے گی، اور ہم اس چیز سے فائدہ بھی حاصل کریں گے. تو اس کورس میں آپ کا جو تفسیر کا جو نصاب ہوگا سورہ نور ہوگی، لیکن وہ انشاءاللہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی کہ آپ سب جب اسے سنیں گی، پڑھیں گی، سمجھیں گی تو انشاءاللہ آپ سب اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے. اگرچہ آپ لوگوں نے اس حوالے سے تفسیر کے کورسز پہلے سے بھی کیے ہوں، لیکن یہ جو آپ کو تفسیر کروائی جائے گی آج کے دور کے حوالے سے مطابقت رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو جو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے آپ کی سوچ کی نئی راہیں کھولے گی. اس کے ساتھ ہی
تفسیر کے بعد ہمارا جو اگلا نصاب کا جو حصہ ہوگا وہ حدیث اور عقائد کے حوالے سے ہے. تو انشاءاللہ ہم عقائد کے حوالے سے بھی حدیث کی روشنی میں ہم علم حاصل کریں گے کہ حدیث کی روشنی میں ہمیں عقائد کے حوالے سے کیا معلومات ملتی ہے، کیا ہماری نالج ہونی چاہیے، کیا ہمارے عقائد ہونے چاہیے. کیونکہ سم ٹائم ہم ان تمام چیزوں کو ہم الگ سے ٹائم نہیں دے پاتے. ایسا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم تجوید سیکھ رہے ہیں تو پھر ہمارا فوکس تفسیر پر نہیں ہوتا، یا ہم تفسیر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے تفسیر کو سیکھنا ہے، اور اسی چکر میں ہم تیزی سے ہم تجوید کا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پورا کر کے تفسیر پہ چلے جائیں. تفسیر کی طرف جب آتے ہیں تب پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اب اس سائڈ سے نکل کے ہم کسی اور طرف جائیں، جلدی سے ہمیں سرٹیفکیٹ ملے. تو یہاں پر ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ لوگ اس ذہنیت کے ساتھ اس کورس کو جوائن نہ کریں، بلکہ آرام تسلی کے ساتھ اور بالکل مطمئن ہو کر کورس کو جوائن کریں کہ اس ایک کورس میں آپ کو متعدد چیزیں مل رہی ہیں، متعدد چیزیں آپ کے نصاب کا حصہ ہے، اور آپ ان تمام چیزوں میں انشاءاللہ جو بھی آپ کے نصاب کا حصہ رہے گی ان تمام چیزوں میں انشاءاللہ مکمل مہارت حاصل کر کے ہی نکلے گی. اس کے ساتھ ہی فقہی مسائل کے حوالے سے ہمارا یہاں پر جو ایک نصاب کا حصہ بھی شامل رہے گا. اس میں کیا ہوگا، فقہی مسائل میں اگر ہم حدیث پاک کی روشنی میں دیکھیں تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ اس کو حلال و حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز کی تمیز آ جائے. دیکھیں یہاں پر اتنے علم کو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیا جا رہا ہے. فرض کی اہمیت آپ جانتے ہیں کتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی حاصل نہیں کرتا اتنا علم کسی بھی وجہ سے تو وہ گنہگار ہوگا. اس کے پاس پھر اور ریزن کوئی نہیں رہے گا کہ میرے پاس نالج نہیں تھی. کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ ایسا دور ہے کہ آپ لوگوں کو اب گھر سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. گھر بیٹھے بھی آپ لوگ بہت کچھ اپنا دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے حلال و حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا واسطہ ہمیں روزمرہ زندگی میں بہت بار پڑتا ہے، اور اگر ان کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہوگی تو بھی کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی عبادات کے جو ثمرات ہمیں ملنے ہوتے ہیں ہم اس میں ایک طرح سے فیل ہو جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. جیسے اگر ہم تجوید نہیں سیکھتے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا تجوید سیکھنے کی اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اور پھر فقہائے کرام اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں، اور پھر اگر ہم تجوید نہیں سیکھتے ہم کتنی غلطیاں کریں گے، یعنی کہ ہم قرآن کو ایک طرح سے غلط انداز میں پڑھیں گے. تو ایک تو اس طرح سے یہ ہو گیا کہ ہم نے جو قرآن کی تلاوت کے ثمرات ملنے تھے وہ نہیں مل پائے. ٹھیک، بٹ اگر ہم تجوید سیکھ لیتے ہیں، تجوید کو ہم اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں، دوسرا ہمیں تفسیر کا نالج نہیں ہوتا، تو کہیں نہ کہیں ہم اس چیز سے محروم رہتے ہیں کہ آیا اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، اور ہمیں عمل کس پر کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا بانڈ کیسا ہونا چاہیے، کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. ہم ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. بٹ اگر ایک طرف ہم یہ سیکھتے ہیں تو دوسری طرف کہیں نہ کہیں جیسے الگ سے اگر ہم فقہ کو بالکل اگر ہم الگ پارٹ بنائیں تو اس میں روزمرہ زندگی میں جو حلال و حرام، پاکی ناپاکی کے مسائل ہوتے ہیں، یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن سے ہمارا واسطہ ہر وقت کہیں نہ کہیں پڑ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ تجوید کی بھی ماہر ہو چکی ہیں اور تفسیر کی بھی آپ اسٹوڈنٹ بن چکی ہیں، لیکن ابھی آپ کیونکہ تفسیر میں ظاہر سی بات ہے مسائل آنے میں ٹائم لگتا ہے، ہر چیز کی ایک وضاحت ہوتی ہے، ٹائم لیمٹ اس میں کافی ہمیں چاہیے ہوتا ہے. بٹ اس دوران اگر آپ کو پاکی ناپاکی کے بیسک مسائل ہی معلوم نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی تجوید جتنی اچھی مرضی ہو، آپ کی نمازیں جتنی مرضی لمبی ہو، جب تک آپ کی پاکی ناپاکی میں غلطیاں رہیں گی اور پھر وہ آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات کیسے قبول ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو آپ کو میں نے متعدد یہاں پر نصاب کے حصے بتائے ہیں تجوید کے حوالے سے، تفسیر، حدیث، عقائد، فقہ کے حوالے سے، تو آپ یہ جان پائی ہوگی کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے. تو اسی لیے
یہی ہماری کوشش ہے کہ اس ایک کورس میں ہم متعدد چیزیں شامل کریں تاکہ آپ بہنوں کے لیے آسانی رہے، دلچسپی کا بھی سبب رہے، بہت ساری نئی چیزیں بھی سیکھیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہی سوال رہ جاتے ہیں، پوچھنا چاہتی ہیں، پوچھ نہیں سکتی، تو وہ تمام چیزیں ہم نے جمع کر کے ایک کورس میں شامل کر دی ہے کہ آپ سب کے لیے آسانی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر دعاؤں اور سنن و آداب سے متعلق بھی ہم نے ایک حصہ رکھا ہے کہ جہاں پر ہم حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں تو وہیں پر کیوں نہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو انہوں نے ہمیں آداب سکھائے ہیں، ہم ان کو بھی سیکھیں۔ ایک اچھے مومن کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ ہم سنتوں پر بھی عمل کریں، اور سنتوں پر جب عمل کریں گے تو اس کے ساتھ ہی مسنون جو دعائیں ہیں اس میں جو آداب ہیں وہ بھی ہم سیکھیں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ایک اور ہی لیول پر چلا جائے گا جب ہمیں مسنون دعائیں آ جائیں گی، ہر لمحے کی دعائیں ہمیں معلوم ہوں گی کہ اس موقع پر ہمیں کیا پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کا میننگ ہمیں معلوم ہوگا، تو پھر وہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا جو ایک تعلق بنے گا وہ انشاءاللہ اتنا مضبوط ہوگا کہ ہر لمحہ ہمارا پھر دعاؤں میں ہی گزرے گا۔ ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی ہمیں یہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے، ہمیں استغفار کرنی ہے، ہمیں کچھ رزق کی فراوانی کی دعائیں کرنی ہے، تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نماز کے بعد یا نفلوں کے بعد ہم بیٹھیں گے، دعا کریں گے، لیکن جب آپ مسنون دعائیں یاد کریں گی اور مسنون دعاؤں کے ترجمے دیکھیں گی تو یقین کریں کہ ایمان کا لیول اتنا بڑھتا ہے کہ اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو ہر لمحہ دعا کا ہے، کہ ہم ہر لمحے ہمارے لیے ایسی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور بتلائی ہے کہ ہمارا کنیکشن ہر لمحہ اللہ کے ساتھ مضبوط رہے، ہر لمحہ ہم اللہ سے استغفار کریں، یا کچھ ہم دعا کرنا چاہتے ہیں رزق کے حوالے سے، کسی بھی چیز کے حوالے سے، تو وہ دعائیں بھی ہماری چلتی رہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کورس کی جو ایک کورس کا جو نصاب تھا اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو کورس کا جو نصاب ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اسپیشل کسی ایک ایج لیمٹ کے حوالے سے ڈیزائن نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کسی بھی ایج کی جو بہنیں ہوں گی، اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، جامعات کی دینی مدرسوں کی جامعات کی اسٹوڈنٹس ہیں، یا پھر وہ ہاؤس وائف ہیں، اور یا پھر جاب والی ہماری جو بہنیں ہیں، یعنی کہ مختلف شعبہ زندگی سے جو وابستہ ہیں، ان تمام کے لیے یہ کورس بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ کی کوئی بھی ایج ہو، آپ اس ایج میں آپ اس کورس کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکتی ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے کور کر سکتی ہیں اور اس سے سیکھ سکتی ہیں۔ اب میں یہاں پر آپ کو اس کورس کے حوالے سے جو مزید تفصیلات ہیں، کلاس کے حوالے سے، کیسے کلاسز ہوں گی، کب ہوں گی، کیا طریقہ کار ہوگا، اس حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کر دیتی ہوں۔ دیکھیں، اس کی کلاسز ہوگی ہفتے میں 5 دن، یعنی کہ پیر سے جمعہ کلاسز ہوں گی، ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوا کرے گی۔ اب ہفتے میں 5 دن جو کلاس ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی کہ 3 دن آپ کی تجوید کی کلاس ہوا کرے گی، 3 دن سے مراد پیر، منگل، بدھ، یہ تجوید کی کلاس کے دن ہوں گے، اور پھر جمعرات کے دن انشاءاللہ تفسیر اور حدیث کے متعلق لیکچر ہوا کرے گا، اور پھر جمعے کے دن انشاءاللہ فقہی مسائل اور پھر دعائیں اور سنن و آداب سے متعلق لیکچر ہوا کرے گا۔ یہ تو اب میں نے آپ کو بتا دیے دنوں کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو یہ تھوڑی وضاحت کرتی چلوں کہ تجوید کی جو ہماری کلاسز ہوتی ہیں یا دیگر جو کلاسز ہوں گی ان کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس کو ذرا توجہ سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تجوید کی کلاسز میں اسپیشلی جو ہمارے اس طرح کے جو کورسز ہوتے ہیں اس میں تجوید کی جو ہماری کلاسز کا طریقہ کار ہوتا ہے الحمدللہ بہت یونیک ہوتا ہے، اور اس میں طالبات بہت زیادہ سیٹسفائیڈ بھی ہوتی ہے اور ان میں امپروومنٹ بھی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جیسے آپ کو معلوم ہے یہ کورس واٹس ایپ پر کروایا جائے گا، تو اس میں آپ کا جو ایک مین گروپ ہوگا وہاں پر آپ طالبات کو ایک دن پہلے ہی تجوید کا لیکچر سینڈ کر دیا جاتا ہے۔ تجوید کا لیکچر مختلف طریقوں سے سینڈ کیا جاتا ہے، سم ٹائم آڈیو لیکچر ہوتا ہے، آڈیو کے ساتھ پکچر کی صورت میں ہوتا ہے، سم ٹائم ویڈیو فارم پہ ہوتا ہے،
تو جیسے آپ کی معلمہ کو جیسے جو لیکچر مناسب انہیں لگتا ہے وہ اس انداز میں، جس انداز میں انہیں لگتا ہے آپ کو یہ چیز زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، اس انداز میں وہ لیکچر آپ کو ایک دن پہلے ڈیلیور آپ کے گروپ میں کر دیا جائے گا۔ ایک دن پہلے بھیجنے کا مقصد کیا ہوگا؟ وہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جب بھی ٹائم ہو، جب بھی آپ فری ہو، ریلیکس ہو، آپ اس لیکچر کو اوپن کریں، سنیں، سننے کے بعد اس کی پریکٹس کریں۔ یہ بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نے صرف اس لیکچر کو سننا نہیں ہے بلکہ اس کی پریکٹس بھی خود سے کرنی ہے، اور آپ کو الگ سے یہ جو لیکچر بھیجا گیا ہوتا ہے صرف اسی لیے کہ آپ لیکچر کو سنیں، بار بار سنیں، بار بار پریکٹس کریں، تاکہ آپ میں خود بھی جو امپرومنٹ کے چانسز ہیں وہ بڑھے۔ یاد رکھیے گا، تجوید کا جو تعلق ہے وہ پریکٹس کے ساتھ ہے۔ جتنی آپ پریکٹس کریں گی اتنی جلدی آپ میں امپرومنٹ نظر آئے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک دن پہلے جیسے آپ کو یہ لیکچر مل گیا ہے اور آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹائم آپ کو فکس ابھی نہیں دیا جا رہا کہ آپ نے کب سننا ہے، جب آپ کو سہولت لگے اپنے حساب سے آپ اس کو سنیے، پریکٹس کریے۔ اب اگلے دن جب آپ نے لیکچر سنانا ہے، وہ سنانا کیسے ہے اس کا طریقہ کار آپ سمجھ لیجئے۔ یہ طریقہ کار اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کی 4 سے 5 اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح جتنی بھی طالبات ہوتی ہیں ان کو مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ 4 سے 5 طالبہ ایک گروپ میں موجود ہوتی ہیں اور اس گروپ میں ایک معلمہ بھی موجود ہوتی ہے۔ اس گروپ میں کلاس کیسے لی جاتی ہے کہ معلمہ کال کرتی ہے، آڈیو کال، اور آڈیو کال جب کرتی ہے تو باقی تمام طالبات اس کلاس کو جوائن کرتی ہیں، اور جوائن کرنے کے بعد پھر معلمہ تمام طالبات سے 1 بائی 1 لیسن سنتی ہے۔ اسی دوران اگر کسی طالبہ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سے اچھے سے سمجھنا چاہتی ہیں تو معلمہ دوبارہ بھی اچھے طریقے سے انہیں سمجھاتی ہیں۔ تو بیسیکلی اس کلاس کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہی کہ معلمہ نے آپ کا جو لیسن ہے وہ سننا ہے، کیونکہ لیکچر آلریڈی معلمہ آپ کو پڑھا چکی تھی، آپ کو گروپ میں بھیج چکی تھی، آپ لوگوں نے وہ سن بھی لیا تھا، پریکٹس بھی کر لی تھی۔ اب یہ جو کلاس کا ٹائم ہے یہ اسپیشلی صرف سننے کا ٹائم ہے، تاکہ معلمہ آپ کا لیسن سنے اور اس میں جو غلطیاں ہیں، جو کمیاں ہیں وہ آپ کو بتا سکے۔ اور اس میں جو دوسری بات ہوتی ہے وہ یہ کہ طالبات کی جانب سے سوال آئے گا، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کلاس کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ تو دیکھیں، تجوید کے جو اس میں پورشن میں آپ کو بتا رہی ہوں، تجوید کی جو کلاس کا اس میں طریقہ بتا رہی ہوں، اس میں آپ طالبات کو، آپ بہنوں کو ہماری جانب سے بہت زیادہ سہولت دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ کوئی بہن اس لیے نہ رہ جائے تجوید سیکھنے سے کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے مطابق کوئی اس میں ٹائم نہیں ہے، یا جو ٹائم ہمیں بتایا جا رہا ہے اس ٹائم ہم فری نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کو دن کے مختلف حصوں سے، یعنی کہ صبح، دوپہر، شام میں سے متعدد ٹائم بتا دیے جاتے ہیں، ابھی بھی آپ کے گروپ میں بھیج دیے جائیں گے متعدد ٹائم۔ اس میں سے کیا ہوگا، آپ لوگوں نے اپنی پسند سے، اپنی سہولت کے مطابق، آپ کو لگتا ہے جس وقت آپ فری ہوتی ہیں گھر کے کام کاج سے، دیگر پڑھائی سے، اپنی جاب سے، جب ریلیکس ہوتی ہے، تو وہ ٹائم جو آپ کو لگتا ہے آپ نے وہ ٹائم چوز کر لینا ہے۔ آپ کو متعدد ٹائم دیے جائیں گے۔ کلاس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے 25 سے 30 منٹ کا ہوتا ہے، تو پھر آپ دن میں سے جو بھی آپ کو ٹائم مناسب لگتا ہے، جو آپ کو آپشنز دیے جائیں گے، چند آپشنز دیے جائیں گے، آپ ان میں سے اپنا ٹائم چوز کر لیجئے۔ چوز کرنے کے بعد جب آپ فارم فل کرتی ہیں، اس فارم میں آپ نے اپنا وہ ٹائم مینشن کرنا ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پر آپ نے دن صبح 10 بجے کا ٹائم سلیکٹ کیا ہے، یا پھر دوپہر 3 بجے کا ٹائم سلیکٹ کیا ہے، تو اس طرح سے آپ ٹائم اپنی سہولت کے مطابق سیٹ کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ سب کے لیے بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ پھر مثال کے طور پر جو 3 بجے کی چند اسٹوڈنٹ جنہوں نے 3 بجے کا ٹائم سلیکٹ کیا ہوگا، تو ان کو 3 بجے والے گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ معلمہ ان کو 3 بجے ان کے گروپ میں آڈیو کال کریں گی، تو باقی تمام طالبات نے اسی ٹائم پر اس کو جوائن کرنا ہوگا اور پھر معلمہ کو لیسن سنانا ہوگا۔ یہاں پر ایک اور چیز میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ بعض طالبات، بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی شائع ہوتی ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہماری الگ سے کلاس ہو جائے تو وہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے لے سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہماری اکیڈمی میں الحمدللہ سے تجوید، حفظ، دیگر جو کلاسز بھی ہیں یہ الگ سیپریٹ بھی لی جاتی ہیں، لیکن
جو اس طرح سے جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں جیسے فہم اسلام کورس، تو اس کے اندر جو تجوید کا پارٹ ہے اس کی کلاسز الگ الگ نہیں لی جائیں گی. اس کی جو تجوید کی کلاسز ہوگی وہ گروپ کی صورت میں ہی ہوگی. اور گروپ کی صورت میں کس طرح ہوگی وہ آپ کو بتایا گیا ہے. بہت آسان طریقہ رکھا گیا ہے اور اس طرح سے طریقہ رکھا گیا ہے کہ آپ طالبات پر معلمہ کا مکمل فوکس ہو اور آپ کو مکمل توجہ سے وہ پڑھا سکے. اسی لیے ایک گروپ میں ہم چند طالبات ہی ایڈ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ گروپ کلاس میں کلاس لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسری طالبات سے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے. وہ کس طرح سے کہ ایک گروپ میں کوئی طالبہ ہوتی ہے جو اچھا پڑھتی ہے، کوئی نارمل پڑھتی ہے، کسی کا ویک ہوتا ہے، تو ایک دوسرے سے سیکھنے میں کافی فائدہ ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کی غلطیوں سے بھی آپ لوگ سیکھتے ہیں. دوسرا جو کلاس فیلوز ہوتی ہیں ان سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیکھنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑھتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا جو تجربہ رہا ہے اپنی تجوید کا جو ہمارا پیٹرن ہے کلاسز کا، اس حوالے سے جو بھی ابھی تک تجربہ رہا ہے الحمدللہ بہت بہترین رہا ہے. طالبات میں بہت زیادہ امپرومنٹ آتی ہے. تو آپ لوگ بالکل ریلیکس ہو کر اس کو جوائن کر سکتے ہیں. یہ تجوید کی کلاسز کے حوالے سے میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے کہ 3 دن آپ لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوگا، پیر منگل بدھ. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جمعرات اور جمعے کی کلاسز جو کہ دیگر آپ کے نصاب میں سے ہوگی، یعنی کہ تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ میں سے. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو آپ کا جو لیکچر گروپ ہوگا، یعنی کہ جو آپ کا مین گروپ ہوگا، وہاں پر آپ کو آڈیو فارم میں معلمہ کی جانب سے یہ لیکچر ڈیلیور کیے جائیں گے. جمعرات اور جمعے کی جو ٹائمنگ ہوگی وہ انشاءاللہ فجر کے بعد کی ٹائمنگ ہوگی کہ آپ لوگوں کو مقرر ایک ٹائم بتا دیا جائے گا کہ فلاں ٹائم پر آپ لوگوں کے لیکچرز آپ کے گروپ میں ڈیلیور کر دیے جائیں گے. تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ لوگوں کا ایک تو لیکچر گروپ بنے گا جہاں پر آپ لوگوں کو تفسیر، حدیث، عقائد یا فقہ ان موضوعات پر آپ لوگوں کو لیکچر ملیں گے. ساتھ ہی آپ لوگوں کے الگ سے بھی ایک گروپ بنایا جائے گا ڈسکشن کے حوالے سے یا اسائنمنٹ کے حوالے سے سمجھ لیں، جس میں آپ کو مختصر سے ٹاسک بھی دیے جائیں گے. ہر لیکچر کے ساتھ ہی مختصر اسائنمنٹ ٹاسک دیے جائیں گے. فار ایگزامپل تفسیر کا اگر ہمارا لیکچر ہے تو اس میں آپ نے اس کے اہم نکات کیا ہے آپ نے وہ لکھنے ہوں گے، یا اس میں سے مثال کے طور پر اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے، کچھ نیو پوائنٹ آپ کے ذہن میں آیا آپ وہ لکھ سکتی ہیں. اگر آپ کمپلیٹ اپنے نوٹس بنانا چاہیں آپ کی مرضی آپ وہ بنا سکتی ہیں. تو اس طرح سے ہم ایک اس کا اسائنمنٹ والا حصہ بھی رکھیں گے تاکہ جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ آج ہم نے یہ سیکھا، کل جب ہم دوسری چیز سیکھ رہے ہیں تو پہلی چیز ہم بھول گئے ہیں، کنفیوز ہو گئے. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نوٹس جو ہوں گے وہ ہمیں فائدہ دیں گے. ہمیں ایک تو چیز یاد رکھنے کے حوالے سے، دوسرا کہ جب چیز ہم نے لکھی ہوگی ہماری نظروں سے گزرے گی تو وہ عمل میں لانا بھی آسان ہوگا. اس کے ساتھ ہی ڈسکشن کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے گروپس بنائے جائیں گے جس میں آپ آرام تسلی سے تفسیر کے حوالے سے، عقائد، فقہ کے حوالے سے دیگر جو بھی آپ کے کوشچن وغیرہ ہو آپ وہاں پر وہ کر سکیں گی. کوئی چیز سمجھ نہ آئے وہ آپ پوچھ سکیں گی. تو اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کا سیٹ اپ بنایا جائے گا. یہاں پر ایک بات میں وضاحت کرتی چلوں کہ بعض اوقات جب ہم اسائنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسپیشلی جو خواتین ہوتی ہیں وہ اس چیز سے بہت زیادہ ہڑبڑا جاتی ہے کہ اسائنمنٹ وغیرہ کا کام مشکل لگتا ہے انہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ اس چیز کی آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی. جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ کورس تمام جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں بہنیں ان سب کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو اسپیشلی جو ہماری جاب والی بہنیں ہیں یا اسپیشلی جو ہماری گھریلو خواتین ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھ کے ہم نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے. تو اسی لیے اسائنمنٹ کا بہت بھاری بھرکم ہم کام آپ کے ذمہ نہیں لگائیں گے، بلکہ ہلکا پھلکا اس طرح کا ہوگا کہ جس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو سکے کہ آپ لوگوں نے لیکچر کو سنا ہے. صرف اس حد تک آپ کا اسائنمنٹ کا آپ کو ورک دیا جائے گا. ہلکے پھلکے سے نوٹس ہوں گے، چند پوائنٹس وغیرہ کی صورت میں آپ لوگوں نے وہ لکھنی ہوگی چیزیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ پر برڈن بھی نہیں پڑے گا. اور تجوید کے حوالے سے آپ کی 3 دن کی کلاسز ہوگی وہ آپ آرام تسلی سے لے سکتی ہیں. 3 دن کے بعد پھر آپ کی یہ والے دیگر کلاسز ہوگی 2 دن، اور ان کو بھی آپ آرام تسلی سے سن سکتی ہیں. یہاں پر ایک اور چیز میں واضح کرتی چلوں،
کہ جیسے آپ کو بتایا ہے کہ 2 دن کی جو کلاسز ہوں گی جمعرات اور جمعے کی، وہ آپ کو ڈیلیور کر دی جائے گی آپ کے گروپ میں آڈیو فارم کی صورت میں یا ویڈیو فارم کی صورت میں۔ اب اس کو سننا کب ہے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے پاس پورا دن ہوگا، آپ آرام تسلی سے جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ اس کو سن لیجئے اور اس کی اسائنمنٹ بنا لیجئے۔ اس میں ہم آپ کو اس طرح سے پابند نہیں کریں گے کہ آپ نے ابھی 2 گھنٹے میں سن کر ہمیں بتانا ہے، ہم ایسی پابندی آپ پر نہیں لگائیں گے۔ یہاں پر ایک چیز ضرور اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ جو تفسیر یا دیگر جو ہمارے نصاب کا حصہ ہے موضوعات، ان کی جو مختصر سے اسائنمنٹس ہوں گی وہ آپ کو اسی ویک میں ہی جمع کروانی ہوگی، یعنی کہ جب ویکنڈ ہوگا، ویکنڈ کے بعد جب نیو ویک سٹارٹ ہوگا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نیو ویک سٹارٹ ہونے پر آپ کی پچھلے اسائنمنٹس آ رہی ہوں۔ یہ اسی لیے ہم چاہتے ہیں تاکہ آپ بھی ساتھ کے ساتھ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، ساتھ کے ساتھ سیکھیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کورس کو جوائن کرنے کے بعد آپ بالکل اس طرح سے ہو جائیں کہ ہمیں لیکچرز ملتے رہیں، ہم بعد میں سن لیں گے۔ تو یہ والا طریقہ کار ہم نہیں رکھتے اپنے کورسز میں، ساتھ کے ساتھ اسائنمنٹ کا ہلکا پھلکا ٹاسک رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں میں جو جذبہ ہے وہ برقرار رہے، سیکھنے کا جذبہ، اور آپ لوگ ساتھ کے ساتھ سیکھیں اور عمل میں بھی لائیں۔ اور بس یہی ہماری کوشش ہوگی، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آسان طریقہ رکھیں اور آپ سب کو آسانیاں دینے کی کوشش کریں۔ باقی اس کورس کے حوالے سے جو دیگر معلومات ہیں وہ یہ کہ اس کورس کی فہم اسلام کورس کی جو مدت ہے، یعنی کہ اس کا جو دورانیہ ہے وہ 3 ماہ کا ہوگا، اور اس کی جو ماہانہ فیس ہے وہ ماہانہ فیس 1000 ہوگی۔ یہاں پر یاد رکھیے گا کہ ماہانہ فیس ہم نے نہایت کم رکھی ہے، صرف 1000 فیس رکھنے کا مقصد پیچھے یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ فیس کے سبب ہماری کچھ بہنیں جو افورڈ نہیں کر سکتی وہ صرف اس لیے رہ جائیں کہ وہ فیس نہیں دے پائے گی، تو اسی لیے فیس کو نہایت معمولی رکھا گیا ہے، صرف ماہانہ 1000، تاکہ آپ لوگ آرام تسلی سے کسی بھی ایج گروپ میں ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بھی ہے، آپ لوگ اس کو آسانی سے جوائن کر سکیں اور اس کورس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس کورس کو الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی ہے، بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا ہے تاکہ آپ سب اس سے بھرپور طریقے سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور آپ جس بھی ایج گروپ میں ہو اس کو جوائن کرنے کے بعد آپ یہ جان پائیں گی کہ یہ ہر ایج گروپ کے لیے کتنا مفید کورس ہے، اور اس کورس کو کرنے سے پہلے آپ کس لیول پر تھی ایمان کے، اور اس کورس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ایمان کا لیول کس حد تک آگے جائے گا۔ تو دوبارہ سے یہ چیز میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، کورس کی مدت 3 مہینے ہے، ماہانہ فیس 1000 ہے، کورس واٹس ایپ کے ذریعے ہوگا، واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ہوگا، طریقہ کار میں آلریڈی پیچھے بتا چکی ہوں تفصیل کے ساتھ۔ کورس کے آغاز یعنی کورس کی جو پہلی کلاس ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو گروپ میں اناؤنس کر دیا جائے گا۔ ایڈمیشن فی الحال ہمارے اوپن ہو چکے ہیں، تو آپ لوگ جلد از جلد اس کو رجسٹر کرنے کی کوشش کریں، اپنی رجسٹریشن کروا لیں، اور رجسٹریشن کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ مس امہانی گروپس میں آپ لوگوں کو بتا دیں گی، اس کو فالو کریں اور اس طریقے سے اپنی رجسٹریشن کروائیں۔ یہاں پر ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے گا، اس کورس کی جو سیٹس ہیں وہ لیمیٹڈ ہے۔ آپ جانتی ہیں اس کورس کے نصاب میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہم نے جو شامل رکھی ہے اس میں ہمارا ایک طرف مین فوکس یہ بھی ہے کہ ہم جتنی بھی تعلیمات کو ایڈ کریں گے اپنے ساتھ تو ہم ان کو ہر چیز اچھے طریقے سے سمجھا بھی سکیں، تو اسی لیے ہم نے لیمیٹڈ سیٹس رکھی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ جلد از جلد اسے جوائن کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری سیٹس جب ختم ہو جائے اور آپ اس کے بعد ہمیں میسیجز کر رہے ہو تو پھر سیٹس ختم ہونے کے بعد پھر ہم آپ لوگوں کو ایڈمیشن نہیں دے پائیں گے۔ تو اسی لیے میری جو یہ سیشن ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے، تو پھر اس کورس کے جو بھی ایڈمیشن کا پروسیس ہے اسے کمپلیٹ کیجئے اور اس کورس کو جوائن کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔